तीन बातें मैं अर्ज़ किए देता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह आप सब जानते हैं, उनका नाम भी यकीनन आपने सुना होगा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह मदीना तय्यबा में तशरीफ़ ले गए। बड़े सग़ीर के एक बहुत बड़े जय्यद बुज़ुर्ग जिनको आज दुनिया हज़रत मौलाना पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमहुल्लाह के नाम से याद करती हैं, हज़रत पीर साहब भी मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गए। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमहुल्लाह ने जाने के बाद एक दो मरतबा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह की मजलिस में बैठने का उनको इत्तेफाक हुआ। 3-4 दिन के बाद हज़रत की गुफ्तगू सुनी, मजलिस में बैठे। अल्लाह ने फ़ज़ल फ़रमाया, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमहुल्लाह ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह की बैत कर ली। बैत क्या की हाजी साहब ने? बैत भी फरमाई और खिलाफत भी दी। जिस वक्त खिलाफत दी तो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ने पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमहुल्लाह से फ़रमाया, मेहर अली, मैं हुक्मन आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मदीना तय्यबा को छोड़ दें। भाई छोटे चुप करके बैठो मियाँ, जिसने बैठना है चुप करके बैठे, वगरना चला जाए। बाकी जो आप साथी बैठे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए मेरे। और करीब आ जाए थोड़ा सा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ने किसको बैत किया? पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमहुल्लाह को बैत भी किया और खिलाफत भी दी। खिलाफत देने के बाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ने हज़रत पीर साहब से फ़रमाया, मेहर अली, मैं आपको हुक्मन ये कहना चाहता हूँ कि आप मदीना तय्यबा, तवज्जो करें मेरी गुफ्तगू पर, आप मदीना तय्यबा छोड़ दें और कहाँ चले जाएं? बड़े सग़ीर पाक हिंद में वापस तशरीफ़ ले जाएं। छोड़ क्या दें? मदीना शरीफ को छोड़ दें। जाएं कहाँ? बड़े सग़ीर पाक हिंद के अंदर एक बुज़ुर्ग दूसरे बुज़ुर्ग को ये फरमा रहे हैं कि आप मदीना तय्यबा छोड़ दें। ये मदीना तय्यबा छोड़ना और फिर जिस काम के लिए भेज रहे हैं, गोया के हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के दिलो दिमाग में ये है, जिस काम के लिए पीर साहब को भेज रहे हैं वो काम मदीना तय्यबा में रहने से ज़्यादा अफजल है। मैं ये बताना चाहता था, तवज्जो कीजिए। मदीना तय्यबा छोड़ दें और चले जाएं बड़े सग़ीर पाक हिंद में। बड़े सग़ीर पाक हिंद में एक मुनकरीन ख़त्म नबूवत का फितना पैदा होने वाला है। तवज्जो कीजिए, एक मुनकरीन ख़त्म नबूवत का फितना पैदा होने वाला है। आप जाकर उस फितने का ताक़ुब करें। अभी पैदा हुआ नहीं है। नंबर 1, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के फरमाने के बाद पीर साहब वापस तशरीफ़ लाए। हमारे बुज़ुर्गों में से हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम रायपुरी एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम रायपुरी। दूसरे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम सहारनपुरी। तीसरे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम वलैती। एक नाम के 3 बुज़ुर्ग, एक हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम रायपुरी, एक हज़रत मौलाना सहारनपुरी और एक हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम वलैती। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम वलैती रहमहुल्लाह के मुरीद थे। ये आपके भेरे के नूरुद्दीन, ये बहुत उल्टे पुल्टे सवाल करने की इनको आदत थी। एक दिन हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम वलैती, जो कि इनके पीर थे और नूरुद्दीन ने उनकी बैत कर रखी थी, अपने पीर साहब के पास तशरीफ़ ले गए। दुआ सलाम के बाद हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब से इसने 2-3 उल्टे पुल्टे सवाल किए।
حضرت نے ان کا جواب بھی دیا۔ جواب دینے کے بعد حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے نور الدین کو فرمایا کہ نور الدین، مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ برِ صغیر پاک ہند میں ایک منکرین ختم نبوت کا فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ ان کے پاس جا کر ان کی بیعت بھی کریں گے اور ان کی گمراہی پھیلاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ گویا کہ ابھی مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ منکرین ختم نبوت کا پیدا ہونے والا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب تم واپس برِ صغیر چلے جاؤ۔ ادھر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں نور الدین کو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک منکرین ختم نبوت کا فتنہ ابھرنے والا ہے، تم اس کی گمراہی کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہو، ابھی یہ فتنہ پیدا ہوا نہیں ہے۔ اب ان باتوں کے بعد مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے اکابر اس وقت بھی اس حوالے سے اتنا زیادہ حساس تھے، ابھی یہ فتنہ پیدا ہوا نہیں تھا، تو اس کے تعاقب کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، امت مسلمہ کے ایمان کے بقا کے لیے اس وقت فکر مند تھے۔ آج یہ فتنہ میری گلی محلے کے اندر موجود ہے اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ وہ اتنے حساس تھے، ہم اتنے بے حس ہیں۔ اب یہاں آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوں یا حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب، ابھی یہ فتنہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس کے کوئی اثرات بھی نہیں ہیں، انہوں نے کیسے خبر دے دی کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے؟ یہ سوال کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے کیا کہہ دیا، جب یہ فتنے کا بھی وجود ہی نہیں ہے تو حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں، غیب کی خبریں تو رب کے پاس ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن آپ کے ملک پاکستان میں ایسے آلات موجود ہیں، وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ پرسوں لاہور میں بارش ہونے والی ہے۔ بتاتے یا نہیں؟ گویا کہ آپ کے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آلات کوئی غیب کی خبریں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، لیکن ہواؤں کا رخ دیکھ کے وہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ کل پرسوں بارش ہونے والی ہے۔ اگر ایک بندے کے بنائے ہوئے آلات پرسوں کے حالات کو دیکھ کے خبر دے دیتے ہیں، کیا ہمارے بزرگوں کو اللہ نے جو نورانی طاقت دے رکھی تھی، کیا وہ حالات کا رخ دیکھ کر اور بے دینی کے چکر کو دیکھ کر وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کل اس ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ توجہ کیجئے، میں تفصیلات کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارے بزرگوں نے پہلے خبر دے دی کہ مرزا غلام قادیانی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے۔ جب مرزا غلام قادیانی نے آ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، جیسا کہ حامد بھائی بتا رہے تھے، ان کا ہر میدان کے اندر تعاقب کیا، وہ مناظرے کا میدان ہو یا مباہلے کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو یا تحریر کا میدان ہو۔ آپ تقریر اور تحریر میں کہاں جا رہے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی نے جس وقت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہی حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی میدان میں اترے اور مرزا غلام قادیانیوں کو ہر طرف سے اس کو گھیرنے کی کوشش کی اور گھیرا اور اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ مرزا غلام قادیانی کے جس وقت اس کے نظریات اور دعووں کو دیکھا اور مرزا غلام قادیانی کے دعووں کا رد کرنے کی کوشش کی، اب مرزا کے بعد پاس کوئی بات بنی نہیں، اور مرزا غلام قادیانی نے حضرت پیر صاحب سے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی بادشاہی لاہور کی بادشاہی مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر نیچے چھلانگ لگاؤ،
میں بھی نیچے چھلانگ لگاتا ہوں، یہ کس نے کہا؟ تم بھی نیچے چھلانگ لگاؤ، میں بھی نیچے چھلانگ لگاتا ہوں۔ جو نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے مر گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا، لاہور تشریف لے آئے، اور تاکہ مرزا بھی آئے اور ہم مینار سے کھڑے ہو کر نیچے چھلانگ لگائیں۔ حضرت پیر صاحب لاہور تشریف لائے، لیکن مرزا غلام قادیانی میدان سے بھاگا، اس لیے کہ جو میدان سے بھاگتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، سچا کبھی میدان سے نہیں بھاگتا۔ مرزا غلام قادیانی کو پھر حضرت پیر صاحب نے ہاتھوں آڑے لیا، پھر گھیر کے جب لائے تو آپ میدان سے کیوں بھاگے؟ مرزا غلام قادیانی نے اب یہاں آ کے ایک اور پینترا بدل لیا کہ مینار سے کھڑے ہو کر چھلانگ لگانا یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے۔ ایسا کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تم بھی تفسیر لکھو اور میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، پھر 4 آدمی منصفین بٹھا دیں گے، وہ آپ کی تفسیر کو بھی دیکھیں گے، میری تفسیر کو بھی دیکھیں گے۔ جس کی تفسیر ٹھیک ہوگی وہ سچا، جس کی خراب ہوگی وہ جھوٹا۔ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا کیا کہتے ہو کہ تم بھی تفسیر لکھو میں بھی تفسیر لکھوں، اس کے اوپر تم بھی کئی مہینے لگاؤ میں بھی کئی مہینے لگاؤں۔ پھر منصفین بیٹھیں، دونوں تفسیروں کو اپنے سامنے رکھیں اور دونوں کو دیکھنے کے بعد نتیجہ نکالیں۔ ہم 1 منٹ میں کیوں نتیجہ نہ نکال دیں؟ مرزا نے کہا کہ پیر صاحب وہ 1 منٹ میں نتیجہ کیسے نکلے گا؟ حضرت پیر صاحب نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی کاغذ رکھ دو اور اس کاغذ کے اوپر اپنا قلم نکال کے رکھ دو، میں بھی کاغذ رکھ دیتا ہوں اور اپنا قلم نکال کے میں بھی اپنے کاغذ پہ رکھ دیتا ہوں، پھر ہم دونوں دور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تم اپنے قلم کو حکم دو کہ وہ خود تفسیر لکھے اور میں اپنے قلم کو حکم دوں کہ وہ خود تفسیر لکھے۔ جس کا قلم حکم مان کے قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کر دے وہ سچا، جس کا قلم نہ لکھے وہ جھوٹا۔ میرے دوستو، آج کہاں قرآن مجید کے دلائل اور کہاں قرآن و حدیث کے دلائل لے کے آتے ہو مرزا قادیانی کے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ آج حامد بلوچ صاحب کی موجودگی میں قرآن مجید کے دلائل نہیں لے کے آتے۔ اب دونوں کاغذ رکھے گئے، مرزا قادیانی نے جس وقت پیر صاحب کی یہ بات سنی کہ تم اپنے قلم کو حکم دو وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھے، میں اپنے کو حکم دوں وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھے، مرزا قادیانی یہاں آ کے میدان سے دوڑ گیا، کہنے لگا کہ پیر صاحب میں ہارا تم جیتے۔ پیر صاحب ایک امتی ہیں حضور کے، ایک امتی ہیں حضور کے، لیکن مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ نبوت کا، کیا میں یہاں آ کے مرزائیوں کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک حضور کے ادنے سے امتی سے تمہارا نبی ہار گیا؟ بدبختی تمہاری، بد نصیبی تمہاری کہ تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، حوالہ جات ہمارے حضرت بھائی حامد بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ مرزا غلام قادیانی نے اس میدان سے بھی بھاگا اور ہمیشہ مناظرے کے میدان سے بھی بھاگا۔ جب مرزا غلام قادیانی نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، انبیاء کرام کی بھی توہین کی، اللہ رب العزت کی بھی توہین کی، صحابہ کرام کی بھی توہین کی، خود محمد رسول اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، امت کی بھی توہین کی، قرآن مجید کی بھی توہین کی، دین اسلام کا مذاق اڑایا اور خدائی کا بھی دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں خود خدا ہوں، کیا یہ بندہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ جو آدمی یہ کہے کہ میں بعین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آیا تھا، اس محمد میں جو مجھ میں فرق کرے وہ کافر ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں خود بعین ہی وہی محمد ہوں۔ آپ سمجھے بھی ہیں کہ مرزا نے کیا کہا؟ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر
مرزا غلام قادیانی قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہتا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے۔ دوسری کتاب میں مرزا قادیانی کہتا ہے میں بعینہ وہی محمد ہوں۔ سمجھے ہو کہ مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کتاب کے اندر کہتا ہے کہ میں محمد، اس آیت میں محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول اللہ بھی۔ دوسرا حوالہ کیا کہتا ہے کہ میں بعینہ وہی محمد ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں ایک سیکنڈ کے لیے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں بعینہ وہی محمد ہوں۔ پھر حضرت عائشہ کا کیا لگا؟ اس دنیا کے اندر اس سے بڑی بھی کوئی توہین ہوا کرتی ہے؟ جو آدمی اس طرح کہے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے توجہ کیجئے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ ایجگا مرزا کہتا ہے میں آدم بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں داؤد بھی ہوں، میں شیس بھی ہوں، میں تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ جو اس طرح کے دعوے کرے کیا وہ مسلمان ہے؟ توجہ کیجئے، جس وقت مرزا غلام قادیانی اس طرح کے تمام دعوے لے کر آیا اور اپنی کتابوں میں تحریر کیے، اس دعووں کے اور اس نظریات کے آ جانے کے بعد ہمارے اکابرین نے ایک فتویٰ مرتب کیا، چھوٹا سا فتویٰ مرتب کیا۔ جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے، جو محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، جو تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے، جو صحابہ کرام کی توہین کرے، جو انبیاء کرام کی توہین کرے، جس کا دعویٰ یہ ہے جو حضور کو مانتا ہے وہ کافر ہے اور اب مسلمان ہوگا جو مجھے مانے گا۔ جو اس طرح کا دعویٰ کرے اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کافر اور مرتد ہے۔ مفتیان کرام نے ایک فتویٰ مرتب کیا۔ جس وقت یہ فتویٰ مرتب ہو کر آیا، اس وقت کے 500 جید مفتیان کرام نے اس فتوے کے اوپر سائن کیے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے ان نظریات کی بنیاد پر کافر ہیں، ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 500 مفتیان کرام نے اس فتوے کے اوپر سائن کیے، یہ فتویٰ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اونچی آواز سے صحیح تھا؟ صحیح تھا۔ دوستو توجہ کیجئے، یہ فتویٰ جس وقت آیا اس وقت قادیانیوں نے اس فتوے کو لیا، قادیانیوں نے اس فتوے کو لیا، لینے کے بعد ایک کیس مرتب کیا۔ وہ کیس پاکستان کی سیود عدالت میں دائر کر دیا گیا اور اس کے اندر موقف یہ اختیار کیا گیا کہ جس طرح ان کے نام ہیں اسی طرح ہمارے نام ہیں، جس طرح ان کا رہن سہن اسی طرح ہمارا رہن سہن، جس طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جس طرح ان کی داڑھی اسی طرح ہماری داڑھی، جس طرح ان کا بود و باش اسی طرح ہماری بود و باش، جس طرح ان کی خوشی غمی اسی طرح ہماری خوشی غمی۔ جو یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قادیانی کلمہ طیبہ پڑھیں اور حضور کو آخری نبی نہ مانیں تو وہ مسلمان ہوں گے؟ اونچی آواز سے 1,00,000 مرتبہ یہاں کوئی قادیانی کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھے اور مرزا قادیانی کو بھی حضور کے بعد نبی مانے تو یہ مسلمان ہوگا؟ اس کے کسی کلمے کا اعتبار؟ توجہ کیجئے، قادیانیوں نے اس کیس کے اندر موقف یہ اختیار کیا کہ جس طرح یہ لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بھی پڑھتے ہیں، جس طرح یہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی یہاں کھڑے ہو کر سارا دن نمازیں پڑھیں اور حضور کو آخری نبی نہ مانیں، کیا اس کے کسی نماز کا اعتبار ہوگا؟ ہوگا؟ ایک آدمی سارا سال روزہ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، کیا اس کے کسی روزے کا اعتبار ہوگا؟
قادیانیوں نے کہا کہ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح یہ پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اسی طرح یہ روزے رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کے مفتیوں نے ہمیں کافر اور مرتد لکھا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ کیس دائر کرنے والے کون تھے؟ قادیانی تھے۔ ان قادیانیوں نے جا کر مسلمانوں مفتیان کرام کے خلاف 500 مفتیوں کے خلاف کیس دائر کرنے والے کون تھے؟ قادیانی تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس عدالت کے اندر جس جج کے پاس کیس لگا وہ نہ مفتی تھا، نہ مولوی صاحب تھے، نہ کسی مسجد کا خطیب تھا، نہ مسجد کا امام تھا، نہ اس کی داڑھی تھی، نہ اس کے سر پر پگڑی تھی، اور میری طرح لباس بھی نہیں تھا اور ٹائی بھی لگا کے بیٹھا تھا۔ اس جج صاحب کے پاس یہ کیس لگا۔ کیس کو دیکھا جج صاحب نے، دونوں پارٹیوں کو طلب کیا۔ عدالت کے اندر قادیانی بھی آئے، ہمارے مفتیان کرام بھی تشریف لے گئے۔ دونوں پارٹیوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا عدالت کے اندر۔ اس جج صاحب نے دونوں پارٹیوں کا موقف سننے کے بعد کیا کیا گفتگو ہوئی، اس وقت اگر میں نے وہ بیان شروع کر دیا تو شاید وقت نہیں بچے گا، اشارے کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے۔ دونوں پارٹیوں نے اپنا موقف پیش کیا، قادیانیوں نے اپنا، مفتیان کرام نے اپنا موقف پیش کیا۔ جج صاحب نے دونوں پارٹیوں کا موقف سننے کے بعد یہ فیصلہ لکھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے سارے ماننے والے کافر ہیں۔ قادیانیوں کے نظریات کو دیکھنے کے بعد، ان کے دعووں کو دیکھنے کے بعد، سب سے پہلے مفتیان نے فتویٰ مرتب کیا کہ مرزا قادیانی اس کو ماننے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اس کے بعد سول کورٹ کے جج نے، جو نہ مفتی تھا، نہ مولوی صاحب تھے، نہ خطیب تھے، نہ مدرس تھے، دونوں پارٹیوں کا موقف سننے کے بعد اس نے فیصلہ لکھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ اونچی آواز سے۔ قادیانیوں نے اس سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سیشن کورٹ کے سیشن جج کے پاس یہ کیس گیا۔ سیشن جج نے پھر دونوں پارٹیوں کو طلب کیا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مفتیان کرام بھی تشریف لائے، قادیانی بھی تشریف لائے۔ سیشن جج نے پھر دونوں پارٹیوں کا موقف سننا اور تحریر کیا۔ دونوں پارٹیوں کا موقف سننے کے بعد وہ سیشن جج نے فیصلہ لکھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ قادیانی اس سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ کے ملک کے چاروں ہائی کورٹ، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، چاروں ہائی کورٹوں میں اپیل دائر کر دی۔ ہم بہت مظلوم ہیں، یہ مفتی بھی ہمیں کافر کہتے ہیں، سول کورٹ کا جج بھی ہمیں کافر کہتا ہے، سیشن کورٹ کے جج نے بھی ہمارے متعلق یہ فیصلہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اب چاروں ہائی کورٹوں میں فیصلہ، اپیل چلی گئی۔ چاروں ہائی کورٹوں کے ڈبل بینچ لگا، ڈی بی بیٹھی، دو جج بیٹھے۔ چاروں ہائی کورٹوں میں ڈبل بینچ، ڈی بی، دو جج بیٹھے۔ ڈبل بینچ نے اس کیس کو دیکھا اور سنا اور پرکھا۔ چاروں ڈبل بینچوں نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ لکھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ قادیانیوں نے ان چاروں ہائی کورٹوں کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ میں پہنچے۔ سپریم کورٹ میں جا کر ان چاروں ہائی کورٹوں کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ خیر سے اس وقت کا سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا، فل بینچ، اور اس کیس کو سماعت کی۔ کئی دن اس کیس کو دیکھتے رہے، سنتے رہے، سماعت ہوتی رہی۔ ہمارے بزرگ بھی پیش ہوتے، ہمارے وکلاء بھی پیش ہوتے۔ کئی دنوں کی سماعت کے بعد آپ کے سپریم کورٹ کے فل بینچ، اس وقت کے فل بینچ نے، آج کی بات اس لیے نہیں کر رہا، آج کا سپریم کورٹ تو ایک حضور کی گستاخی کو چھوڑتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر 5 دن کے بعد کیوں درج ہوئی۔ مجھے معاف کرنا، میں تو اپنے
معزز ججوں کا بہت احترام کرتا ہوں، عزت دیتا ہوں، اس لیے کہ میری ملک کی اعلیٰ عدالت کے وہ جج ہیں۔ لیکن میں اب کیا کروں کہ ہمارے ملک عزیز کے اندر ظلم یہ ہے، ظلم در ظلم یہ ہے کہ کوئی کیس کے درج کرانے میں اس طرح کا پروسیجر نہیں جس طرح کا پروسیجر توہین رسالت کے کیس درج کرانے کا ہے۔ ایک آپ کے محلے میں جرم ہوا، مدعی بنا، اس نے جا کر ایس ایچ او کو درخواست دی، درخواست آئی، ایس ایچ او نے درخواست دیکھی اور ایف آئی آر درج کر دی۔ دوسرا جرم ہوا، درخواست آئی، ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن توہین رسالت کے کیس کے ایف آئی آر درج کرانے کا پروسیجر بالکل الگ ہے۔ اس کا پروسیجر یہ ہے، ایک آدمی نعوذ باللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک پاکستان میں گالی دے، اور دوسرا مسلمان اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے درخواست تیار کرے اور ایس ایچ او کے پاس تشریف لے جائے۔ اب ایس ایچ او اس درخواست کے آنے کے بعد ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں کہ ایف آئی آر درج کر لے۔ یہ ایس ایچ او صاحب اس درخواست کو لے کر ڈی پی او کے صاحب کے پاس جائے گا، ڈی پی او صاحب ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، کمیٹی تحقیق کرے گی، تحقیق کرنے کے بعد اگر کمیٹی رپورٹ مرتب کرے کہ واقعی جرم ہوا ہے، پھر ڈی پی او کے پاس یہ رپورٹ جائے گی، ڈی پی او اس رپورٹ کو ایس ایچ او کے پاس بھیجے گا، پھر ایس ایچ او ایف آئی آر درج کرے گا۔ یہ توہین رسالت کے کیس درج کرنے کا میرے ملک کے اندر پروسیجر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسیہ مسیح نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا، اس کے بعد مدعی سالم صاحب نے، قاری سالم صاحب نے ایس ایچ او کو درخواست لکھی، ایس ایچ او نے درخواست لی اور پہنچا کس کے پاس؟ ڈی پی او کے پاس۔ ڈی پی او نے ایک کمیٹی تشکیل دی، کمیٹی نے تحقیق کرنا شروع کر دی، تحقیق ان کی مکمل ہوئی تو انہوں نے رپورٹ مرتب کی، وہ رپورٹ آئی ڈی پی او صاحب کے پاس، ڈی پی او نے وہ رپورٹ بھیجی ایس ایچ او کو کہ اب ایف آئی آر درج کر لیں۔ میرے ملک کے اندر جس طرح کام ہوتے ہیں، جس سپیڈ کے ساتھ کام ہوتے ہیں میرے ملک کے اندر، کہ ایک جرم ہوا، مدعی نے درخواست لکھی، ایس ایچ او کے پاس گیا، ایس ایچ او وہ درخواست لے کر ڈی پی او کے پاس گیا، ڈی پی او نے کمیٹی بنائی، کمیٹی نے تحقیق کرنا شروع کر دی، تحقیق مکمل ہوئی تو رپورٹ مرتب کی، رپورٹ ڈی پی او کے پاس آئی، ڈی پی او نے رپورٹ بھیجی ایس ایچ او کو۔ جس طریقے کے ساتھ میرے ملک کے اندر کام ہوتے ہیں، اس پورے کام کے لیے کتنے دن درکار ہیں؟ بولو بھائی کتنے؟ کافی دن لگ سکتے ہیں۔ اگر یہ سارا کام 5 دن میں ہو جائے تو میرے چیف جسٹس کو اعتراض ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، تفصیلات کو نہیں جاتا، یہ تو بات ویسے آ گئی۔ توجہ کیجئے کہ وہ قادیانیوں نے چاروں ہائی کورٹوں کے فیصلے لے کر سپریم کورٹ میں گئے اور جا کر اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا اس کیس کی سماعت کے لیے۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ فیصلہ لکھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ یہ کیس آ گیا آپ کی پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ کے 13 دن اس پر بحث ہوتی رہی، قادیانی مسئلے پر 13 دن بحث ہوتی رہی۔ 13 دن کے بعد تمام ارکان پارلیمنٹ نے اس فیصلے پر سائن کیے، کسی ایک رکن نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ الحمدللہ کسی ایک رکن نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تمام ارکان پارلیمنٹ نے اس فیصلے پر سائن کیے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ قادیانیوں نے ان پورے پاکستان کے سول کورٹ، سیشن، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے ان فیصلوں کے خلاف افریقہ کی جا کر وہ عدالتوں میں جا کر کیس دائر کر دیا۔ افریقہ کی ان تمام فیصلوں کے خلاف افریقہ کی عدالتوں میں جا کر کیس دائر کیا۔ افریقہ کی عدالتوں کے جج عیسائی تھے، گورنمنٹ یہودیوں کے پاس تھی، کیس دائر کرنے والے قادیانی تھے۔
اسلام کے خلاف 3 کفر اکٹھے ہو گئے. جج عیسائی، گورنمنٹ یہودیوں کے پاس، کیس دائر کرنے والے قادیانی تھے. افریقہ میں جا کر کیس دائر ہوا. آپ کے اکابر اور بزرگ یہاں سے وہ قلا کا ایک وفد لے کر وہاں پہنچے. وہاں جا کر کئی دن اس عدالتوں میں کیس لڑتے رہے. کئی دنوں کے بعد ان عیسائی ججوں نے فیصلہ لکھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کسی طور بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ میرے اور آپ کے اکابرین کی جد و جہد ہے. سول کورٹ سے چلے ہیں، پورے پاکستان سے گھما کر افریقہ میں پہنچے. افریقہ کی عدالتوں سے قادیانیت کے کفر پر ٹھپا لگوا کے واپس آئے ہیں. میرے دوستو، آج جو موجودہ ماحول بن رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارے بزرگ حضرت علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو قوم اپنے اس پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتی، اس قوم کو مسلمان کہلوانے کا حق. آج نوجوان جتنا میرا ساتھی بیٹھے ہیں وہ توجہ فرمائیں. آج میری نوجوان نسل کو ساری معلومات ہیں. کرکٹ ہو، گانے ہوں، جتنے بھی خرافاتی پروگرام ہیں، سب پروگراموں کے متعلق معلومات ہیں. اگر معلومات نہیں تو حضور کی ختم نبوت کے متعلق نہیں. حامد بلوچ صاحب جانتے ہیں، میں بتایا کرتا ہوں، ہمارا ایک شیخو پورہ کے اندر پروگرام تھا. اس پروگرام کے انتظامات میں ہم گئے ہوئے تھے، تو ایک کالج کا سٹوڈنٹ وہ بھی وہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہاں کوئی محفل ہو رہی ہے. ہم نے اس سے بتایا کہ ہاں بھئی یہ رات کو محفل ہو رہی ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں گے. انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں رات کو ضرور آؤں گا. تو ہم نے اس نوجوان کالج کے سٹوڈنٹ سے ایک سوال کیا. کالج کا سٹوڈنٹ 25-26 سال کی اس کی عمر، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا، مسلمانوں کے کالج میں تعلیم حاصل کرنے والا، 5 وقت کی اذان اس کے کانوں میں ٹکراتی ہوگی، گھر کے اندر نمازیں بھی پڑھی جاتی ہوں گی، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہوگی. اس نوجوان سے سوال کیا کہ بھائی جان آپ بتائیں گے عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ جو کل آپ کو مولانا نعیم الدین صاحب سمجھا کے گئے تھے. ہم نے سوال کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ نوجوان 25-26 سال عمر، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمانوں کی کالج کے اندر پڑھنے والا نوجوان، اس سے سوال ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہے مسلمان؟ ہم نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں. اس نوجوان نے جو ہمیں جواب دیا، اس جواب سے اگر میں جواب سناؤں تو یقیناً آپ کی گردن جھک جائے گی. جب ہم نے اس سے جواب سنا تو ہماری کمر جھک گئی. ہم نے ان سے سوال کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں. اس نوجوان نے ہمیں جواب دیا کہ 11ویں شریف کے ختم کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. یہ ہے میرے نوجوان نسل کا حال. اس لیے آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جگہ جگہ 3 دن کی کلاس لگا کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے معلومات دے رہی ہے. اگر سب کچھ ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں، تو بندہ مسلمان نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو نوجوان نسل ہے اس کو عقیدہ ختم نبوت معلومات نہیں، تو کیا مسلمان ہے یا نہیں؟ مسلمان نہیں. ان نئی نسل کو عقیدہ ختم نبوت کی معلومات دینا، ان تک یہ پہنچانا ہمارے اور آپ کی ذمہ فرض ہے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، ہمارے بزرگ حضرت علامہ ابن نجیم المصری فرماتے ہیں، جو قوم اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتی،
عقیدہ ختم نبوت کے متعلق معلومات ہوگی تو ہم تحفظ کر پائیں گے۔ اگر ختم نبوت کے متعلق معلومات ہی نہیں، اگر ایک نوجوان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں، خاتم النبیین کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، اگر ایک آدمی کو سرے سے پتہ نہیں ہے، کتنی دیر لگے گی قادیانی اس کو سلیب کرنے میں، کتنی دیر لگیں گے وہ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے نہیں، ختم نبوت کسے کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اگر یہ معلوم نہیں تو کتنی دیر لگائیں گے قادیانی اس کو سلیب کرنے میں۔ اس لیے ہر نوجوان تک اس عقیدے کو پہنچانا میرے اور آپ کی ذمہ فرض ہے۔ میرے دوستو، میں آپ درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، 3 دن کی آپ نے کلاس سنی، 3 دن کے بعد اب نتیجہ نکالتے ہیں، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، ہم نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہم نے ان 3 دنوں کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ 3 دن تشریف لائے، آپ نے اسباق پڑھے، لیکچر سنے، گفتگو سنی، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سند لے کے گھر میں رکھ دینی ہے؟ نہیں، لیکچر سن لیے اور کافی ہیں بس؟ کرنا کیا ہے؟ ہم نے صرف 2 منٹ کا کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ کتنی؟ 2 منٹ کا۔ آپ دوست جہاں بھی جائیں، جس کے پاس جائیں، جب بھی کسی کے پاس بیٹھیں، آپ نے ان کو 3 چیزیں پہنچانی ہیں، 3 چیزیں بتانی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس سلسلے کو مکمل کر دیا، نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی، حضور آخری نبی ٹھہرے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی آ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کافر اور مرتد ہے، وہ کسی طور بھی مسلمان نہیں اور مسلمانوں کا حصہ بھی نہیں۔ 2۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس برِ صغیر پاک ہند میں بدبخت مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ کافر اور مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے خود بچنا، امت کو بچانا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی دیر لگے گی؟ کتنی دیر؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا۔ نمبر 2، آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر مرتد ہیں، پاکستان کے آئین کے لحاظ سے بھی اور شریعت کی روح سے بھی کافر ہیں، ان کا ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہمارے سارے مسلمانوں کا ذمہ فرض ہے۔ امت کو بچانا، خود بچنا ضروری ہے۔ یہ 3 کام ہیں، اگر یہ 3 چیزیں ہم نے ہر مسلمان تک پہنچا دی، نوجوان نسل تک پہنچا دی، ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچا دی، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اپنے بھائی تک پہنچا دیں، تو وہ عقیدہ ختم نبوت سے روشناس بھی ہو جائے گا، اس کو معلومات بھی ہو جائیں گی اور فتنہ قادیانیت کے متعلق بھی معلومات ہو جائیں گی، پھر وہ اس سے بچے گا، امت کو بچائے گا۔ میں کیا توقع رکھوں؟ انشاءاللہ اس کام کے لیے آپ سارے تیار ہیں؟ یہ 3 چیزیں آپ پہنچا دیں گے؟ سب تک پہنچائیں گے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔